अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब? यकीनन अच्छे होंगे। बेटा, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में सबक कौमी हमदर्दी के साथ हाजिर हैं। इससे पहले जितने भी असबाक नज़में मैंने आपको पढ़ाई हैं, सबका होमवर्क मुझे उम्मीद है कि आपने रजिस्टर में कर लिया होगा। हम बहुत जल्द वो रजिस्टर मंगवा कर देखेंगे कि आपने किस तरह का काम किया है, हमारे बताए हुए तरीके पर किया है या नहीं किया है। आज हम पढ़ेंगे कौमी हमदर्दी। इसका भी पूरा काम आपको उसी तरह करना है जैसा कि हमने आपको पहले से बताया हुआ है। तो पहले मैं आपको सबक, मुसन्निफ सब के बारे में बता दूं। सबक है कौमी हमदर्दी और सबक के मुसन्निफ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ये इनकी कुलियात नसर हाली से लिया गया है, जिल्द 2 से। हाली की वजह शहरत जदीद नज़म का बानी, पहला तनकीद निगार और पहला सवाने निगार। अभी इनका तारुफ भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मौजूदा सबक जो हमारे पास मौजूद है कौमी हमदर्दी, इसमें बेटा कौम हमदर्दी का दर्ज दिया गया, आपस में मोहब्बत प्यार से रहने की हिदायत की गई है। यानी ये बताया गया इस सबक को, पूरे सबक को पढ़ने के बाद इसका मरकज़ी ख्याल हमें ये पता चलेगा कि कौमी हमदर्दी बाहिमी मिलाप, इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत को जन्म देती है। अगर ये किसी कौम में ना हो तो वो कौम ख़त्म हो जाएगी, और कौम का यही इत्तफ़ाक़ उसे बुलंदी की मेराज अता करता है। इसके मशक़ी सवालात, तमाम मशक़ी सवालात जो आपके किताब में दिए गए हैं, वो सब आपको तहरीर करने, जब मैं आपको सबक पढ़ाऊँगी तो बता दूँगी कि किस तरह करना है, और मरकज़ी ख्याल का भी तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है। अल्फाज के मायने बेटा सबक के आखिर में, किताब के आखिर में सब अल्फाज के मायने आपको दिए गए हैं। ये सफ़ा नंबर है 189, जिसमें कौमी हमदर्दी के तमाम अल्फाज दिए गए। कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने आपको बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। इक्तिसाब, कस्ब करना, सीखना, इस्तेहक़ाक़, हक़ हासिल करना, इश्तराक, ताउन, आगाही, मालूमात, किसी बात की ख़बर होना, पस, लिहाजा, प्याव, बठाइनी, जानवरों के पानी पीने की जगह, ताबा मकदूर, जहाँ तक मुमकिन हो, तन परवरी, अपने आप का पेट भरना। ठीक है, तो पहले मैं आपको सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ पढ़कर बताती हूँ। किताब से ही पढ़ूंगी बेटा, और किताब में ही आप देखिएगा। सफ़ा नंबर है 23, अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। ये आपको याद भी करना होगा, ये इम्तहान में भी आता है कि किसी मुसन्निफ या शायर का वो तारुफ देते हैं, 5 नंबर का होता है, तो इससे आगे आपको किताब से ही याद करना होगा। अल्ताफ़ हुसैन का नाम, अल्ताफ़ हुसैन नाम, हाली तखल्लुस, पैदाइश इनकी विलादत जो है 1837 है और वफ़ात इनकी 1914 में हुई। हाली तखल्लुस और शमशुल उलमा खताब कर था इनका। वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी था। पानीपत में पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फ़ारसी अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए, जहाँ मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेख्ता की सोहबत मुयस्सर आई, यानी शायरी इन्हीं लोगों से सीखी। इसके बाद लाहौर आ गए। पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतुब के उर्दू तराजिम पर नज़रसानी और दुरुस्ती का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़ुबान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। यही उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिसमें शायर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। उन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहम व इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ी। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। ये उर्दू की सबसे तवील नज़म कहलाती है और ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए इसे मुसद्दस हाली कहा गया है। और उर्दू की पहली कौमी नज़म भी यही कहलाती है। हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ़ है। हयात सादी इन्होंने सादी रहमतुल्लाह अलैह पे लिखी, जो कि फ़ारसी के शायर हैं। मुक़दमा शेर व शायरी में इन्होंने शेर व शायरी के रमूज़ व औक़ाफ़ बताए हैं। और यादगार गालिब की हालत ज़िंदगी, हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की हालत ज़िंदगी के बारे में। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी
MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں قومی ہمدردی سبق پڑھ رہی ہوں بیٹا, بلند خوانی کر رہی ہوں, اور بلند خوانی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے معنی مطلب بھی بتاتی جاؤں گی. ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے, یعنی دو فارسی کلموں سے مل کر بنا ہے. درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں. ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے, یعنی ملاپ کا. پس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے, خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ. مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے. مثلاً ایک شخص بیمار ہے, دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے, یعنی اس کا علاج کرتا ہے, دوا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ ہم انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں, اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے, حق رکھتا ہے. کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک دوسرے کو ہمدردی پر مجبور کرتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولادوں میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے, ہمدردی کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہو سکتا. ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے. بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا, ان کے لیے غذا پہنچانا, تابہ مقدور. دیکھیے تابہ مقدور کے معنی بھی میں نے لکھا, جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کے حملے سے بچانا, سب جانوروں کی عام خصلت ہے. اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی جاتی ہے. جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا ہے تو سب کے سب ایک ہی صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں, مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بر نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے, یعنی دیکھ بھال کرتی ہے, پہرا دیتی رہتی ہے, ایک دانہ نہیں کھاتی. چوٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کچھ تن پروری نہیں کرتا, یعنی اپنے آپ کو اپنا صرف پیٹ نہیں بھرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے, اور تھوڑی دیر میں لاکھوں چوٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے. اس طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں. یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں جانوروں کی کہ ہم انسانوں میں اس سے زیادہ سمجھ اور بوجھ ہے, ہم ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے, کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عطا کی ہیں, انسان کو اس سے زیادہ مستحق ہے, اس سے زیادہ ملا ہے. دوسرے یہ کہ ہمدردی قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو بیمار دیکھیں گے تو ہمارا خود سے دل چاہے گا, یہ اندر سے صلاحیت آئے گی ہمارے اندر, یہ خدا نے ہمارے اندر یہ محبت پیدا کی ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں ان کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا. ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے, کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کا محتاج ہے. ایک ہی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے. ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کنویں بنوانے, پیاؤ بٹھانی یعنی جانوروں کے پانی پینے کی جگہ لگانا, سبیل لگانی, محتاجوں کی خبر لینی, بیواؤں کی مدد کرنی, بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بنٹوانا, بیمار کی عیادت, میت کی تعزیت اور اس طرح کے اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے, مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے, اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے. میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں, اگر پورا اپنا فرض ادا کریں, جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں, نظر کے سامنے رکھیں, تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں. زمانہ بھی طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے. مذہب میں بھی بہت زور دیا گیا ہے, ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے, یعنی مذہب نے بھی ہمیں ہمدردی کا اور مواخات کا درس دیا ہے. ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے. قوم ایک طرف کی مثال رکھتی ہے
جس کی ٹہنیاں ان کے مختلف خاندان میں قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر خاندان کے مرد اور عورت ہیں۔ جس طرح درخت کی جڑیں ہری ہیں، ان کی ٹہنیاں پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا پٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالات کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہو، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ یعنی پورے سبق کا نچوڑ یہی ہے کہ قومی ہمدردی باہمی ملاپ، اتفاق، محبت کو جنم دیتی ہے۔ اگر قوم میں اتفاق ہوگا تو وہ بلندی کے مقام تک پہنچ جائے گی، اگر قوم میں اتفاق نہیں ہوگا تو بلندی اس کو عطا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب قومی ہمدردی اس سبق کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، آپ آ کر لے سکتے ہیں ادارے سے۔ اور سوال کے جوابات بیٹا یہ مشقی سوالات پر آ جاتے ہیں کہ اس کے سوالات کے جوابات آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ جیسے ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے، مرکب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے ہمدردی کا لفظ حمد اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ ہمدردی سے کیا مراد ہے، ہمدردی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، لکھیں گے ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ادارے سے ہو خواہ بے ارادہ ہو، مگر خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ ہو، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا، ہمدردی کا جذبہ ہیڈنگ ڈالیں گے، جواب لکھیں گے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور انسانی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر سوال ہے کن خیالات نے دنیا کی ترقی اور تنزل پر اثر کیا۔ دنیا کی ترقی اور تنزل کی ہیڈنگ ڈالیں گے، جواب لکھیں گے دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزل اور ترقی پر بہت زور دیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی، کوئی دو مثال دیجئے۔ یہ بھی دیکھیے بیٹا آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں آپ کے حیوانات میں ہمدردی کی ہیڈنگ ڈالیں گے، لکھیں گے جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت سے انہیں اترتا ہے تو وہاں کس طرح کا کھٹکا نہیں پاتا، کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک سب باندھ کر دانا چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت پہ نوبت اپنے ہمجنسوں کو چوکس کرتی رہتی ہے اور جب تک پہرا دیتی ہے جب تک ایک دانہ دکھائی نہیں دیتا۔ چوٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہمجنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں لاکھوں چوٹیوں کا وہاں جمع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح اور جواب اور غلط جواب پر آپ نشان لگائیں گے، تو یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درست جواب پر بھی نشان لگائیں گے۔ دیکھیے دو دیے ہوئے ہیں سوال، یعنی سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جوابات میں سے درست جوابات پر نشان لگائیں، یہ آپ خود سے لگائیں گے، سبق پڑھ چکے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے درج ذیل خالی جگہ درست لفظ سے پر کیجیے، یہ بھی آپ خود سے کر لیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد آپ کو سوال آ جاتا ہے کہ ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی صحیح اور غلط کے نشانات ہیں، یہ بھی آپ اسی طرح لگائیں گے درست اور صحیح پہ۔ پھر ان جملوں کو غور سے پڑھیے، یہ جملہ اسمیہ ہے یا کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ عدیل آیا جملہ فعلیہ ہے، آنے کا کام کر رہا ہے نا، تو اس میں آپ لکھیں گے جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جس میں کئی اسم یا ضمیر کے کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دی جائے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر عدیل آیا فروغ پڑھ رہا ہے۔ اب جملہ اسمیہ ہے ایسا جملہ جس میں ضمیر یا کسی اسم کی ضمیر یا اسم کی کوئی خبر ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے۔ یہ دونوں مثالوں سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جملہ فعلیہ کیا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہے۔ اب راشد بیمار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہوگا،
افشاں مضمون لکھ رہی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، کام ہو رہا ہے نا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا۔ وہ مصروف ہے، یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو یہ آپ کے ہو گئے کام مشقی سوالات، اور اس کے بعد سرگرمی کا جو حصہ ہے وہ آپ نہیں کریں گے، وہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ ہے ہمدردی سبق، یہ ہمدردی کا مرکزی خیال اور سبق ہمدردی کا مرکزی خیال بیٹا آپ جو ہیں وہ نوٹس کی صورت میں آ کر لے سکتے ہیں، نوٹس کی صورت میں آپ ادارے سے آ کر لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کی سبق جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلی کلاس میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔